सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक एतराज़ मिर्ज़ा साहब ने अपने गुमान के मुताबिक बड़ा तीर मारा है। कहते हैं जी देखो इन लोगों से पूछो, यानी अहले सुन्नत की बात करते हैं जो दिफ़ा मुआविया का काम करते हैं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिफ़ा करते हैं, उनके बारे में कहते हैं जी इनसे पूछ के देखो कि ये क्या खलीफा राशिद कहते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और ये बहुत सारे लोगों को ये इश्काल डाला गया कि देखो जी अगर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने ही अच्छे हुक्मरान थे फिर उनको खलीफा राशिद क्यों नहीं कहा जाता। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी भी हैं और रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उनके दौरे हुकूमत को खिलाफत राशिदा नहीं कहा जाता। अगर वो वाकई खलीफा थे तो उनकी हुकूमत खिलाफत राशिदा क्यों नहीं है। ये मुझसे तो ना पूछे मेरे भाई, ये तो आप अपने बुजुर्ग बापों से पूछें, वो खलीफा राशिद क्यों नहीं है। खिलाफत राशिदा जो है उसकी तायीन हदीस में 30 साल आ गई। अगरचे कुछ लोगों ने उस हदीस पर जरा की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका जवाब दिया। मिर्ज़ा साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं था, वो तो तहकीकी आदमी नहीं, इस फील्ड के आदमी नहीं है ना। हदीस क्या है, मतन क्या है, सनद क्या है, रिजाल क्या है, जरा व तादील क्या है, मिर्ज़ा साहब बिल्कुल इससे कोरे हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब भी हमने दिया जब 30 साल खिलाफत वाली हदीस पर एतराज़ किया। अगरचे एतराज़ करने वाले जो अहबाब थे वो बदनीयत नहीं थे, वो इस हवाले से नहीं थे कि वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या खुलफ़ाए राशिदीन उनकी खिलाफत को दागदार करना चाहते हों, लेकिन उनका एक नुक्ता नज़र था कि ये खिलाफत वाली जो 30 साल वाली हदीस है वो ज़ईफ़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका दिफ़ा किया और मुदल्लल तौर पर हमारे हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब ने बहुत तफसीली तौर पर उस पर लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बात वाज़े की कि 30 साल दौर खिलाफत रहा, खिलाफत राशिदा का दौर, और उस पर हदीस जो है वो बिल्कुल सही है और दलील के साथ उन्होंने ये बात साबित कर दी। तो मिर्ज़ा साहब ये इश्काल पेश करने की कोशिश करते हैं, लोगों के जहनों में ये इश्काल डालने की कोशिश करते हैं कि जब खलीफा राशिद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं हैं, खलीफा राशिद नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी हुकूमत और उनका दौर अच्छा नहीं था। अगर उनका दौर अच्छा होता तो उसको दौर खिलाफत कहा जाता या खिलाफत राशिदा कहा जाता। हम इसका जवाब देने से पहले मिर्ज़ा साहब से ही सवाल कर लेते हैं। एक छोटा सा सवाल है मिर्ज़ा साहब, और ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा आपके गले का कांटा बनने वाला है कि ता क़यामत और ता वफ़ात, आप मरने तक, जब तक अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नहीं दे देता, इस कांटे को ना आप निगल सकते हैं ना आप उगल सकते हैं। यानी आपके पास इसका जवाब है ही नहीं। आप जो कहते थे ना कि अहले सुन्नत के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो लोग दिफ़ा करते हैं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो खलीफा राशिद नहीं थे तो फिर अच्छे हुक्मरान कैसे हो गए। मिर्ज़ा साहब के बकौल के अहले सुन्नत लाजमी तौर पर यह कहेंगे कि उनके दौरे हुकूमत में वो खुसूसियात नहीं थी जो खुलफ़ाए राशिदीन के हुकूमत में थी, तो इसका मतलब है ख़राबियाँ थीं, इसका मतलब यह है कि अदल व इंसाफ नहीं था, इसका मतलब यह है कि जुल्म व सितम था माज़अल्लाह। तो लिहाजा साबित हो गया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि खलीफा राशिद नहीं है इसलिए वो अदल व इंसाफ नहीं करते थे और उनका दौर अदल व इंसाफ वाला दौर नहीं है। मिर्ज़ा साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ इस वीडियो की वसातत से, और हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे, और हमें पता है कि जिस तरह पहले किसी सवाल का जवाब नहीं आया इस सवाल का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आप ख़ुद कहते हैं कि इल्म का कोई जवाब नहीं होता, इल्म तो एटम बम होता है, इल्म का कोई जवाब नहीं होता। ज़ाहिर इल्म का तो जवाब ही कोई नहीं होता, इल्म तो तलवार है, इल्म वो तलवार है जिसके आगे एटम बम भी काम नहीं करता। इसलिए ये इल्मी सवाल है ना, इसका जवाब आपकी तरफ से नहीं आएगा, हमें यकीन है। आपने सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ताला उनको खलीफा कहा, आपने कहा, और ये सिर्फ आपने नहीं कहा, आपके जो उस्ताज़ हैं इस मामले में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम की तौहीन के मामले में इसहाक़ जालवी साहब अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे उनके अमाल के मुताबिक मामला करे। तो इसहाक़ जालवी साहब भी कहते थे कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद थे। मरवान का पोता था,
مگر وہ بڑی ہے، خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے، اور مرزا صاحب آپ نے بھی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز اچھے خلیفہ تھے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفی 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ۔ اچھا، خلیفہ تو معنی خلیفہ ہو گیا نا، اب اچھے کا کیا معنی ہے؟ اچھے کو اگر عربی میں کنورٹ کریں تو راشد ہی بنے گا نا۔ خلیفہ اگر اچھا ہو تو اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، اور اگر اچھا نہ ہو تو خلیفہ غیر راشد، کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے۔ آپ نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے۔ آپ کے گرو اور استاذ اسحاق جھالوی صاحب نے بھی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جب حدیث میں آ گیا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے، اور خود آپ کے بقول وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ہے، وہاں ختم ہوگی، اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں رہی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بعد میں آئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نسل سے ہیں، سیدنا معاویہ کے بیٹے یزید، یزید کے بیٹے پھر آگے، تو آپ نے خود کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوتی تھیں ان کے وہ بیٹے تھے، تو تیسری چوتھی نسل میں جا کر ایک بندہ خلیفہ راشد بن گیا۔ 30 سال والی جو خلافت والی حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ جواب نہیں دیں گے۔ اب آئیے، یہ جو مجددین کا تصور میں نے پیش کیا ہے، اس سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت سن 61 ہجری کی ہے، انتقال ٹھیک 40 برس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا۔ خلافت صرف 2 سال حضرت ابوبکر کی طرح، سن 99 ہجری سے 101 ہجری۔ خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے۔ بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کی 2 شاخیں ہیں، امیہ کے 2 بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے، اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی۔ دوسری شاخ جو تھی وہ مروان ابن حکم سے چلی ہے، اور اس میں ہے اصل میں جو 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے۔ یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ جو امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، اب وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، جو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر، تو آپ نے دیکھا اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے وقت ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی۔ ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا، دہہ لیا؟ کہ ہاں امی۔ اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ انہوں نے کہا امی آپ نے سنا نہیں، خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ہرگز کوئی پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ بیٹے نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات سن لی، اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو۔ وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئی۔ تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی تھی۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا؟ ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی یہ 90 برس ہو گئے ہوں گے یا 80-85 برس ہو گئے۔ عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کہیں کوئی منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی۔ عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہے۔ اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے۔
کچھ کمی ہو گئی، کچھ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی بس، لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی کوئی نہیں تھی۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی آئی تھی۔ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بالادستی، ٹھیک، یہ تو یقیناً جیسے تھی ویسے ہی اب بھی تھی، لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی، اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ فرق کہاں آیا؟ خلافت راستہ شورائی حکومت تھی، کہ اب جو حکومت بنو امیہ کی بن گئی، جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملوکیت، آپ کو مانا انداز، ہمارا اختیار ہے، جو ہم چاہیں گے کریں گے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بینہم عن مشورت المسلمین۔ یہاں اب خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موروثی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا۔ وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفالت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے یتیم کا، اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے، جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال جائز نہیں۔ یہ معاملہ تھا ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش، جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، جس کو چاہا اشرفیاں بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہا وفاداری خرید کے لیے خزانے میں سے، بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا۔ پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی ہے، ایک عام آدمی خلیفہ وقت کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا۔ یہ تھی خلافت راستہ۔ ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا، اب ذاتی جاگیر بن گیا، اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو، بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر، اپنے جو بھی اور وفادار ہیں، جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن اعظم کہا ہے، ملکن اعظم، افزا یعوذ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی، کٹ کھنی، جیسے کاٹ کھانے والا کتا ہوتا ہے، کٹ کھنا کتا، تو یہ کٹ کھنی ملوکیت، اس کے لیے نوٹ کیجئے اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اسی دور بنو امیہ میں سانحہ کربلا ہوا، عظیم ترین سانحہ۔ پھر واقعہ حرہ ہوا، 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو عصمت دری کرو، جو چاہو کرو، مال عزت سب تمہارے لیے جائز۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے، اور مدینے کا ہوا، مدینے کا ہوا۔ پھر اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی سن 73 ہجری میں۔ پھر حجاج ابن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا۔ سینکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی، جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا، گردن اڑا دو، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی لگا کر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سینکڑوں تابعین۔ اسی دور حکومت میں محمد ابن قاسم جو یہاں ملتان تک چلا گیا تھا رحمت اللہ علیہ،
اور اب وہ ارادہ کر رہا تھا آزاد کشمیر کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ فتح اور کشمیر کی طرف جانے کا، واپس بلا کر شہید کر دیا۔ کیوں؟ بہت پاپولر ہو گیا تھا محمد ابن قاسم، ہندوؤں نے اس کو بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیے تھے پوجنے کے لیے۔ یہ تو اوتار ہے، در جوانی توبہ کردم سیوائے پیغمبری، یہ نوجوان اور اتنا نیک، ان کے لیے تو کوئی قیاس کے قابل بات تھی نہیں۔ اوتار، وہ تو فوراً اوتار مانتے ہیں نا، جب بت بنا کے مندروں میں رکھ دیا۔ اندیشہ ہو گیا، ملوکیت کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، کوئی شخص ذرا پاپولر ہونے لگے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، لہذا شہید کر دیا گیا۔ موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ یہی ہوا، جن کے ایک جرنیل طارق بن زیاد نے عثمانیہ فتح کیا، بوڑھے جرنیل کو بلا کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش گرا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے شمالی افریقہ کے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور انہی کے جرنیل تھے طارق بن زیاد۔ یہ ہے وہ کاٹ کھانے والی صفت جو ہے ملوکیت کی، ملکن عاقباً۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے، ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ ابھی نہ عقائد میں کوئی کجی آئی تھی، نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی، عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی، اب موروثی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی۔ خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا، اور جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی، بیت المال۔ انہوں نے 3 ہی کام کیے۔ نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر، لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ تھے کہ پہلے وصیت پر بیعت یہ دی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے۔ ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا، تب لوگوں نے بیعت کر لی، کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے، وصیت کی بیعت کر چکے تھے۔ اس وصیت سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تو وہ بیعت خود بخود ہو گئی۔ لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے، لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے سادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں۔ آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا دیں۔ یہ پہلی اصلاح تھی، موروثیت ختم، نامزدگی ختم۔ اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ تو ٹھیک ہے۔ سب نے کہا بیک زبان ہم آپ پر راضی ہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی اصلاح یہ ہو گئی۔ دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب کیے۔ خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان بیٹی تک زیورات بیت المال میں، اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا۔ زمانے میں شریڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک ایک وثیقہ لایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے۔ بڑا طوفان مچ گیا بنو امیہ کے لوگوں کے اندر، کیا ہو رہا تھا۔ ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ اب جو چاہیں آپ کریں، پہلے جن لوگوں نے جو کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی 5ویں پشت کے اندر آنے والے کا، تو کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی روح سے طے کر رہا ہوں، لہذا ہو جائے کم وقت میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو۔ ساری جاگیریں ختم کر دی۔ نمبر 3 واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی میں جو اسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے، پھر ان کے والد جو ہے طویل اور مصر کے گورنر تھے،
وہاں پرورش ہوئی تھی، گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مسلح پر رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا، یہ ذمہ داری، رونا شروع کیا۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک جوڑا، دو بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھونے سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ آئے ہیں، بچیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو بچیوں کو دیکھا، عجیب حال ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہیں پھر اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھتی ہیں۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو اس بدبو سے تکلیف پہنچے۔ حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ ان بچیوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سارے زیورات ختم، اپنی جاگیر ختم۔ وہ آپ پتہ ہی ہوں گے آج کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو، سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے۔ خادم نے آ کر کوئی گھریلو بات کرنی چاہیے تو چراغ گل کر دو پھر بات کرو۔ ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس قدر شاید باریک بینی کی باتیں جو ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا کنٹراسٹ، سائڈ چینجز کا کنٹراسٹ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری فقر کی کیفیات تھی۔ یہاں تو اچانک ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش، خوش لباس، خوش شکل، بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پلا ہوا انسان، شہزادہ، اچانک آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ ہے خلیفہ اول، خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی، اور اس کو ہم کہیں گے کہ تجدید کامل تھی، کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی، اسی کو آپ نے درست کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ بہت شارٹ لیوڈ رہی ہے، آگے نہیں چلی ہے، ان کو زہر دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی بنو امیہ کے پورے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے۔ انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا، لیکن بہرحال پہلی کڑی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔